अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की मेरी न्यू कहानी गुलाम रूहें। मेरा नाम यूं तो कुछ और ही है, लेकिन अगर आप मुझे शाहिद के नाम से जाने तब भी मेरी हैरतंगेज सरगुज़श्त पर कोई असर न पड़ेगा। मैं अपना हसब नसब बयान करके जमीन और आसमान के कलाबे मिलाने की बजाय सिर्फ अपने घर के अफराद के बारे में आपको इतना बताना जरूरी समझता हूँ कि मैं अपने वालिदैन का इकलौता लड़का हूँ। मेरा घराना कुल 4 अफराद पर मुश्तमिल था। मेरे बूढ़े वालिद जो घरेलू अखराजात के पेश नजर कमेटी की मुलाजमत करने पर मजबूर थे, उन्हें 130 रुपए माहवार तनख्वाह मिलती थी। हर माह की पहली तारीख को वो अपने गाड़े पसीने की इस मामूली उजरत को वसूल करते और फिर लाख रुपए मेरी माँ के हवाले कर देते। मेरी ज़ईफ माँ पूरे महीने किस किस परेशानी से इस रकम को खर्च करती थी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इनके अलावा एक मेरी बड़ी बहन थी जिसकी उम्र 19 साल के लगभग थी। मैं अपनी जुबान से उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन कोई मुबालगा नहीं कि उसने सीरत में वो अपनी मिसाल आप थी। 8वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद वो 9वीं जमात का मुंह ना देख सकी। उसे तालीम हासिल करने का दीवानगी की हद तक जुनून था, लेकिन इसकी कशादा पेशानी पर तालीम की रखनांदाजी कोई बल न डाल सकी। उसने हालात का मर्दाना वार मुकाबला किया और अपने शौक को अपने सीने की गहराइयों में दफन करके घरेलू काम काज में माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया। दो वक्त के फाकों के बावजूद वो हमेशा मुस्कुराते रहने की आदी बन चुकी थी। शायद वो जानती थी कि हालात से मुफर महाल है। इसकी शादी का मसला बार बार उठता, लेकिन घर की चाह दीवारी तक ही महदूद रहता, इसलिए कि मेरे वालिदैन के पास जहेज का बंदोबस्त करने के लिए माकूल रकम न थी। मेरे अजीजों अकारब अगर चाहते तो मेरे वालिदैन के इस बार को आसानी से इनके नातवा कांधों से उतार सकते थे, लेकिन वो सब खाते पीते लोग थे, इसलिए सारी दुनिया से बेनियाज थे। इन्हें किसी की गुर्बत का कोई एहसास क्यों होता। बहरहाल मेरी बहन की शादी का मसला बदसूर खटाई में पड़ा रहा। इस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। अपनी बहन की तरह मुझे भी पढ़ाई का बेहद शौक था। पता नहीं मेरी बहन ने कोई सुनहरी ख्वाब देखे थे या नहीं, लेकिन मैंने बारहा ऐसे ख्वाब देखे थे। तालीम मुकम्मल करने के ख्वाब, बड़ा आदमी बनने के ख्वाब। मैं इन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने की गरज से शब रोज मसरूफ रहता। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊं, अपने वालिदैन की इस गुर्बत को दूर कर सकूं जिसने इन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मेरी तमन्ना थी कि बड़ा आदमी बनने के बाद जब मेरे अजीज रिश्तेदार मुझे पहचानने लगे और मेरी बहन का रिश्ता मांगने की खातिर मेरे दरवाजे पर आए तो मैंने पहचानने से इनकार कर दूं। ये ख्वाहिश और ना जाने कितनी आरजुएं हमेशा मेरे दिल में मचला करती थी। इन्हीं की तकमील के लिए मैंने बमुश्किल अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखा, इस ख्याल से कि मेरे वालिदैन मेरी तालीम के अखराजात अपने नातवा कांधों पर बोझ न महसूस करें। मैंने दौड़ धूप करके 2 ट्यूशन हासिल कर ली थी। तालीमी अखराजात से जो रकम पसंदाज होती वो मैं एक सादतमंद और फर्माबरदार औलाद की हैसियत से अपने वालिदैन को दे दिया करता था। हालात से समझौता कर लेने के बाद मैं ज़हनी तौर पर खुद को किसी कदर मुतमईन महसूस करने लगा था और यही आसूदगी मेरी जिस्मानी सेहत बरकरार रखे हुए थी। मेरे अक्सर वाकिफकार मुझे पहलवान के हिताब से नवाजते थे। मैंने जो 2 ट्यूशन कर रखी थी, इनमें 1-2 बच्चों की थी जो 4th जमात पे पढ़ते थे। यहाँ से मुझे 20 रुपए माहवार मिलते थे। दूसरी ट्यूशन रशीदा नामी एक फैशनेबल लड़की की थी जो 10वीं जमात की तालबा थी। रशीदा का बाप बैरिस्टर था और बड़े शाहाना अंदाज में जिंदगी गुजारता था। उसकी आमदनी 8-10 हजार रुपए माहवार से किसी तरह कम न थी। शहर में इसकी टक्कर का कोई बैरिस्टर न था, इसलिए वो हमेशा मुमांगी फीस वसूल किया करता। यूं भी इसके पास किसी केस का होना कामयाबी की जमानत समझा जाता था। इसके घर में आसाइश का तमाम सामान मौजूद था। दौलत की वफ्तात ने पूरे घर को आजाद ख्याल बना रखा था। रशीदा के पास एक अलग कार थी जिस पर वो आजादी से घुमा फिरा करती थी। इस पर किसी किस्म की बंदिश या रोक टोक नहीं थी। उसका आलीशान मकान हमारे ही मोहल्ले में वाक़या था। उनके घर की कदरें अलहदा थी। मुझसे जब इस ट्यूशन के लिए कहा गया तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया, इसलिए कि मैं FA के दूसरे साल में पढ़ता था। रशीदा को पढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वालों को खिदमत भी हासिल की जा सकती थी। गर्ज के जब मेरे दोस्त अकबर ने मुझसे इस ट्यूशन के बारे में कहा तो मैं भौंचका रह गया। अकबर, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैंने हैरत से इसका मुंह तकते हुए सवाल किया तो बड़ी लापरवाही से मुस्कुराकर बोला, तो यकीन था कि तुम्हें इस पेशकश पर एतबार नहीं आएगा। जाहिर है, मैंने जल्दी से कहा, भला कहाँ मैं, कहाँ बैरिस्टर साहब की साहबजादी रशीदा। मेरा मतलब है कि इसके लिए मास्टरों की क्या कमी, फिर ये कि अभी मैं कोई बड़ी डिग्री भी हासिल नहीं कर सका। ना सही, मगर तुम्हें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अकबर ने संजीदगी से मशवरा दिया, मेरी मानो तो तुम इस वक्त जाकर बैरिस्टर राशिद हुसैन से मामले की बात तय कर लो। मुझे यकीन है वहां से तुम्हें माकूल मुआवजा मिलेगा। अकबर मेरा वाहिद मुखलिस दोस्त था। उसके मशवरे पर मैंने राशिद हुसैन से मिलने का इरादा कर लिया। दूसरे दिन शाम को जब मैंने बैरिस्टर राशिद हुसैन के दियो हैकल मकान का रुख किया तो मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मुझे डर था कि कहीं ये कोई दिलचस्प मजाक ना हो, मगर जब मैं राशिद हुसैन से मिला तो मुझे हकीकत का एहसास हो गया। उन्होंने नहायत लापरवाही से मुझसे चंद मिनट गुफ्तगू की और ट्यूशन की उजरत 200 रुपए माहवार तय करके ये हुक्म सादर कर दिया कि मैं इसी वक्त से
رشیدہ کو پڑھانے کی ذمہ داری قبول کر لوں۔ میں نے خوشی خوشی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اسی دن سے رشیدہ کو پڑھانا شروع کر دیا۔ میرے اور رشیدہ کے مضامین چونکہ ایک جیسے تھے، اس لیے مجھے اسے پڑھانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ پھر بھی احتیاطاً میں نے دوسرے روز 10ویں جماعت کا کورس خرید لیا۔ ٹیوشن پر جانے سے بیشتر میں اچھی طرح اس سبق کو پڑھ لیا کرتا تھا جو مجھے رشیدہ کو پڑھانا ہوتا۔ میں کسی قیمت پر اس ٹیوشن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے والدین کو جب حالات کا علم ہوا تو وہ بھی بے خوش ہوئے، لیکن قدرت ہماری مسرتوں پر کہکشاں تھی۔ جہاں تک رشیدہ کا تعلق ہے، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ بے آزاد خیال اور ماڈرن واقع ہوئی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی، اس لیے اس کی صحت بھی بڑی اچھی تھی۔ وہ اسے حسین نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے بڑے بڑے جسمانی حد و حال مخالف جنس کے لیے بے کشش رکھتے تھے۔ بات بات پر اپنے موتیوں جیسے سفید سفید دانتوں کی نمائش کرتے رہنا اس کی عادت تھی۔ لباس وہ ہمیشہ چست پہننے کی عادی تھی، لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں ٹھیک 7 بجے شام اس کی کوٹھی پر پہنچ جاتا اور 1.5 گھنٹے پڑھانے کے بعد واپس لوٹ آتا۔ رشیدہ مجھ سے ہمیشہ حسب عادت مسکرا کر باتیں کرتی تھی، لیکن میں اس کے سامنے بھیگی بلی بنا بیٹھا رہتا۔ سنجیدہ رہنے میں ہی میری بھلائی تھی۔ میں حتی المکان یہی کوشش کرتا کہ پڑھائی کے دوران کم سے کم اس کے چہرے پر نظر ڈالوں تاکہ ماحول سنجیدہ رہے۔ یوں بھی میں اپنی حیثیت سے واقف تھا۔ میری کوشش یہی ہوتی کہ پڑھائی کے موضوع سے ہٹ کر کوئی اور بات نہ ہونے پائے۔ 1 ماہ تک میں نے خود کو لیے دیے رکھا، ہر چند کے میں محسوس کر رہا تھا کہ رشیدہ پڑھائی سے زیادہ میری ذات میں دلچسپی لیتی ہے، لیکن میں نے کبھی اس کے ساتھ کھل کھیلنے کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں بھٹکنے دیا۔ جب 1 ماہ پورا ہوا اور رشیدہ نے پہلی مرتبہ میری اجرت دی تو اس روز ماحول سنجیدہ نہ رستا۔ رشیدہ نے مجھے 100 کے 2 نوٹ پکڑاتے ہوئے مانی خیز لہجے میں کہا، لیجیے شاہد صاحب، یہ آپ کے پہلے مہینے کی ٹیوشن فیس ہے۔ شکریہ۔ میں نے نوٹ لے کر جیب میں رکھ لیے، پھر کتاب کھولی تو رشیدہ نے بڑی بے تکلفی سے کتاب بند کر دی۔ پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بولی، آج کچھ پڑھنے کا موڈ نہیں ہے، کچھ باتیں کیوں نہ کی جائیں؟ کچھ باتیں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ شکی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں نیچی کرتے ہوئے کہا، کیا آپ میری پڑھائی سے مطمئن نہیں ہیں؟ جی، یہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے سہم کر دریافت کیا، کیا آپ ٹیوشن جاری رکھنا نہیں چاہتی؟ یہ بات بھی نہیں ہے، رشیدہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر؟ میں نے مجسم سوال بن کر رشیدہ کی طرف دیکھا اور وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ شاہد صاحب، کیا آپ واقعی کالج میں پڑھتے ہیں؟ رشیدہ کا سوال مبہم تھا، اس لیے میں گڑبڑا کر بولا، جی ہاں، لیکن یہ بات تو میں نے ٹیوشن کرتے وقت ہی بتا دی تھی۔ آپ واقعی بہت بولے والے ہیں، ویری انوسینٹ۔ رشیدہ کا لہجہ اس بار اس قدر معنی خیز تھا کہ میں گنگ سا ہو کر رہ گیا۔ اس کی باتوں کا مفہوم اب میری سمجھ میں آ چکا تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی اس بات کا جواب دوں۔ خاموشی سے نظریں نیچے کے بیٹھا رہا۔ ایک بات پوچھوں شاہد صاحب؟ کچھ توقف کے بعد رشیدہ نے پوچھا۔ جی پوچھئے۔ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ جی ہاں، میں نے دیدہ دانستہ بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ مجھے اپنے گھر کے ہر فرد سے بے حد محبت ہے۔ غلط سمجھے آپ، میرا مقصد یہ تھا کہ کیا آپ کسی لڑکی سے پیار کرتے ہیں؟ رشیدہ نے بڑی بے تکلفی اور بے باکی سے اپنے جملے کی وضاحت کی کہ آپ نے کسی لڑکی کو کبھی دل کے قریب محسوس کیا ہے؟ جی نہیں، میں نے دھڑکتے دل سے کہا، ابھی تک مجھے یہ سعادت نہیں حاصل ہوئی۔ ہوں تو گویا آپ اس موقع کی تلاش میں ہیں، کیوں ہے نا یہی بات؟ اگر آج آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تو میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ میں تیزی سے اٹھا تو رشیدہ نے انتہائی بے باکی سے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ارے آپ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ شرماتے ہیں، حد ہو گئی صاحب۔ رشیدہ صاحبہ، میں نے ہمت کر کے کہا، آپ غالباً بھول رہی ہیں کہ میں آپ کا استاد ہوں۔ وہم ہے آپ کا، رشیدہ نٹائی سے مسکرا کر بولی۔ اگر میں ڈیڈی کو مجبور نہ کرتی تو وہ آپ کو کبھی اس کام پر مامور نہ کرتے۔ پھر کیا آپ نے مجھے محض اپنی تفریح تباہ کے لیے ملازم رکھا ہے؟ میں نے اس بار قدرے درشت لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اور اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، رشیدہ نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، شاید چھوڑو یہ تمام باتیں، بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اس سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، میں نے غصے سے کہا، پھر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رشیدہ نے جس بےہودہ انداز میں اس ذکر کو چھیڑا تھا وہ میرے ناقابل برداشت تھا۔ میں غصے میں بھرا جانے کے ارادے سے آگے بڑھا تو رشیدہ لپک کر سامنے آ گئی۔ شاہد، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تمہیں میری یہ بات ماننی ہوگی ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم حصارے میں رہو۔ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے محترمہ، لیکن شاید اب شاہد کو نہ خرید سکیں۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ رشیدہ نے بگڑے ہوئے تیور سے دریافت کیا۔ جی، میں نے نفرت سے جواب دیا، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے لیے کسی دوسرے مناسب ٹیوٹر کا بندوبست کر لیں۔ گیٹ آؤٹ، رشیدہ ایک دم بچھڑ کر بولی، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تم نے میری پیشکش ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا، میں تمہارا جینا محال کر دوں گی۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے کس لڑکی کو ٹھکرایا ہے، میری ضد کے آگے ڈیڈی بھی ہار مانتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک جان برپا تھا، رشیدہ نے مجھے جو دھمکی دی تھی وہ انتہائی رقیق تھی،
میرے دل نے مشورہ دیا کہ میں اسے کھری کھری سنا کر چلاؤں، مگر ذہن نے اس مشورے کو قبول نہ کیا۔ چنانچہ میں نے حقارہ سے رشیدہ کے چہرے پر الوداعی نظر ڈالی، پھر غصے سے کھولتا ہوا اس کی عالیشان کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ جہاں مجھے اس 200 روپے کی ٹیوشن چھوٹ جانے کا ملال تھا، وہاں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ رشیدہ جلد ہی اپنے اصل روپ میں میرے سامنے آ گئی، ورنہ اگر یہی صورت بعد میں پیش آتی تو حالات میرے حق میں خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتے تھے۔ میں اپنے خیالوں میں کھویا کھویا گھر پہنچا، والدہ کے ہاتھوں میں پیسے تھما دیے، پھر اپنے کمرے میں آیا، بستر پر لیٹا تو ایک بار پھر میرا ذہن رشیدہ کے مسئلے میں الجھ گیا۔ لاتعداد سوالات میرے ذہن میں کل بلا رہے تھے۔ رشیدہ نے مجھے شادی کی پیشکش کیوں کی تھی؟ اور اگر یہ صرف مذاق تھا تو اس نے مجھے دھمکی کیوں دی؟ کیا یہ بھی امارت کی ایک شان ہے یا پھر بے جا آزادی؟ یا پھر بے جا آزادی کا کوئی ایسا فلسفہ جو اس نے اپنے ناپختہ ذہن کے سانچے کے مطابق ڈھال لیا تھا؟ کیا رشیدہ میرے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی اسی قسم کی دھمکی تو نہیں دے چکی؟ میں اس گتھی کو سلجھانے میں الجھتا رہا، پھر جیسے اچانک تمام گرہیں آپ سے آپ کھل گئی ہوں۔ مجھے اس فیشنیبل لڑکے کا خیال آیا جو رشیدہ کا کلاس فیلو تھا اور اکثر بیشتر رشیدہ کے ساتھ گھوما پھرا کرتا تھا۔ ایک دو بار میں نے بھی ان دونوں کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی کو مشتبہ نظروں سے دیکھا تھا، لیکن اس وقت کچھ خیال نہیں کیا تھا، مگر اب میرا ذہن اس بات پر جم کر رہ گیا تھا کہ رشیدہ مجھے یقیناً قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہے۔ جدید تہذیب کی غلاظت جو اس نے اپنے اوپر اوڑھ لی تھی میرے بے داغ دامن میں چھپانا چاہتی ہے۔ اس خیال سے میرے ذہن کو جھٹکا لگا۔ مجھے رشیدہ پر ترس بھی آیا، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ اب دوبارہ کبھی بھول کر بھی اس کی دہلیز کا رخ نہ کروں گا۔ رات بھر میں رشیدہ کے کردار کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح کالج چلا گیا۔ کالج سے واپسی کے بعد میں نے حسب معمول کچھ دیر آرام کیا، پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے پڑھتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اکبر آ گیا۔ خلاف توقع آج وہ کچھ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے میرے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، شاہد میں نے سنا ہے کہ تم نے بیرسٹر صاحب کی لڑکی کی ٹیوشن چھوڑ دی ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ کوئی خاص وجہ تھی؟ اکبر نے پوچھا۔ مجھے اپنی پڑھائی کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، میں نے مثلتاً جھوٹ بول دیا۔ اکبر میرا بہترین دوست اور رازدار تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ رشیدہ کے کردار کے بارے میں سے کچھ بتاؤں۔ میرا جواب سن کر اکبر کچھ دیر چپ رہا، پھر آہستگی سے بولا، شاید خدا کرے جو کچھ میں نے سنا ہے وہ غلط ہو۔ کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے پہلو بدل کر دریافت کیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ رشیدہ نے تم سے شادی کر لینے کو کہا تھا؟ اکبر نے مجھے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے اس کے جملے کی باریکی اور گہرائی کو محسوس کیا تو مضطرب ہو کر اول تا آخر تمام باتیں اکبر کو بتا دی۔ وہ حیرت سے میری باتیں سنتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو وہ بولا، شاہد کیا تمہیں یقین ہے کہ رشیدہ اپنے گناہوں کو تمہارے سر پر تھوپنا چاہتی ہے؟ ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ وہ کردار کے معاملے میں مشتبہ ہے۔ اس کی خاصیت اس کچے موم کی طرح ہے، ایک ذرا سی تپش پا کر بآسانی پگھل سکتا ہے۔ اس کے تیور مجھے کبھی اچھے معلوم نہیں ہوئے۔ مجھے تمہارے بیان پر 100% اعتبار ہے، لیکن میرے دوست جو کچھ ہوا بہت برا ہوا۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ اس میں آخر میرا کیا قصور ہے؟ تم نہیں جانتے حالات کس قدر سنگین صورت اختیار کر گئے ہیں، اکبر نے سنجیدگی سے کہا، پھر بولا، شاید میری مانو تو کچھ دنوں کے لیے تم اس شہر سے کہیں دور ہٹ جاؤ۔ وہ کس لیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ تم حالات کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ کیا حالات کی رٹ لگا رکھے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر بات کیا ہوئی ہے؟ اکبر نے فوراً ہی کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ حالات کی نوعیت بیان کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ مجھے معلوم نہیں۔ بہرحال اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ موجود تھا۔ میں بڑی بے چینی سے حالات کی تہہ تک پہنچنے کا منتظر تھا، لیکن اکبر بہت متفکر معلوم ہوتا تھا۔ کچھ دیر تک اس بات کا میں منتظر رہا کہ اکبر گفتگو شروع کرے، لیکن جب اس نے چپ سادے رکھی تو میں ضبط نہ کر سکا۔ اکبر کو مخاطب کر کے بولا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں حالات سے بے خبر رہوں اور اندھیرے میں کسی خطرے سے دوچار ہو جاؤں؟ آج دوپہر رشیدہ اسکول سے واپسی پر میرے گھر آئی تھی۔ اکبر نے آہستہ سے کہا، جانتے ہو اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس کا بیان ہے کہ تم نے اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور بلیک میل کرنے کی دھمکی دے کر مہینے بھر تک اس کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے ہو، اور اب جب اس نے تم سے شادی کی درخواست کی تو تم نے اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے منہ پھیر لیا۔ رشیدہ بے شرم اور بےہودہ ہے۔ میں بچھڑ اٹھا، میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے مٹھیاں بچھ کر کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی سطح سے اس قدر گر چکی ہوگی۔ اس نے جو کچھ بکواس کیا ہے وہ سراسر بہتان ہے۔ وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینا چاہتی ہے، ننگے خاندان۔ مجھے یقین ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس کے باوجود تمہارا مشورہ ہے کہ میں اس بے بنیاد الزام کی تردید کرنے کی بجائے ایک مجرم کی طرح حالات سے خوفزدہ ہو کر میدان چھوڑ دوں؟ میں نے تیزی سے کہا، اب تک تو میں خاموش تھا، لیکن اب میں پہلی فرصت میں بیرسٹر صاحب سے مل کر اسے بتا دوں گا کہ رشیدہ مجھے غریب سمجھ کر جو الزامات میرے سر پر تھوپنے کی کوشش کرے، اس کی ذمہ داری حامد پر عائد ہوتی ہے، جو رشیدہ کو دن رات اپنی کار میں لیے اڑا پھرتا ہے۔ یہ تم دوسری حماقت کرو گے، اکبر نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے رشیدہ نے ابھی ان باتوں کا تذکرہ اپنے والد سے نہ کیا ہو، لیکن اگر یہ بات ان کے علم میں تمہارے ذریعے آ گئی تو وہ اپنی امارت کے نشے میں تمہارے ہی اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ اکبر دیر تک مجھے حالات کے نشیب و فراز کے بارے میں سمجھاتا رہا۔ اس کی بات معقول تھی،
میں نے وعدہ کر لیا کہ جب تک دوسری طرف سے پہل نہ ہوگی میں اپنے جذبات قابو میں رکھوں گا۔ اکبر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رشیدہ صرف اس مقصد سے اس سے ملی تھی کہ ایک دوست کے رشتے سے مجھے رشیدہ کے ساتھ شادی کر لینے پر مجبور کر سکے۔ صاف لفظوں میں اس نے اکبر کے ذریعے ایک بار پھر مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کی پیشکش قبول نہ کی تو حالات میرے حق میں اچھے ثابت نہ ہوں گے۔ اکبر کے جانے کے بعد میں اسی سلسلے میں سوچتا رہا، پھر یہ سوچ کر ان باتوں کو ذہن سے جھٹک دینے کی کوشش کی کہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو ہاں پریشان ہونے سے فائدہ، جب کوئی بات سامنے آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد میں مطمئن ہو گیا اور دوبارہ کتابوں کی ورگردانی میں مشغول ہو گیا۔ ایک ہفتے تک کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں ہوئی جو میرے سکون کو درم برم کر سکتی۔ رشیدہ اکبر سے دوبارہ نہیں ملی، نہ ہی بیرسٹر صاحب کے گھر سے کوئی خبر آئی۔ اس کے روزمرہ معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پہلے کی طرح وہ ابھی بڑی آزادی کے ساتھ حامد سے تعلقات استوار کی ہوئی تھی۔ مجھے ان اطلاعات سے مزید تقویت ہو گئی۔ میں نے اپنے تئیں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ رشیدہ نے محض دھمکی دے کر مجھے اپنے جال میں پھانسنا چاہا تھا، لیکن جب اسے مایوسی ہوئی تو اس نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے خوشی تھی کہ مفت کی بلا سے نجات مل گئی، لیکن میرا یہ خیال 15 روز بعد ریت کی دیوار کی مانند ڈھہ گیا جب رشیدہ نے محلے کے ایک بچے کے ہاتھ مجھے ایک فیصلہ کن خط بھجوایا۔ میں نے خط کا مضمون پڑھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے پسینہ آ گیا۔ رشیدہ نے مجھے اس خط کے ذریعے صرف ایک روز کی مہلت دی تھی۔ مجھ پر بے شمار بےہودہ اور گھنونے الزامات بڑی بے باکی سے تراشتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ اگر اب بھی میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا تو وہ تمام باتیں اپنے ڈیڈی کو بتا دے گی اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے ڈوبے گی۔ خط کا مضمون اس قدر اہلاک سوز تھا کہ بے قصور ہونے کے باوجود مجھے جھجری آ گئی۔ میں اکبر سے مشورہ کرنے اس کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ 2 روز کے لیے وہ اپنی خالہ کے پاس گاؤں کیا ہوا ہے۔ اکبر کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے سوچا کیوں نہ راشد حسین سے مل کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جائے، مگر یہ ارادہ بھی اس خیال سے ترک کر دیا کہ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے مقابلے میں میری باتوں پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر یہی فیصلہ کر کے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ قبل از وقت ذہن کو نہ الجھایا جائے بلکہ موقع آنے پر حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ ہر چند کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، لیکن کوئی نامعلوم سا خدشہ ایسا ضرور تھا جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھا۔ اگلا دن میں نے کس طرح گزارا یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ تیسرے روز میں نے گھر سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا اور طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر گھر پر رک گیا۔ صبح سے قسم قسم کے وہمیں پریشان کر رہے تھے، نہ جانے کیوں میں خود کو بزدل محسوس کر رہا تھا، جبکہ میرا دل اور میرا خدا اس بات کا گواہ تھا کہ میں نے رشیدہ کے جسم کو کبھی چھوا تک نہ تھا۔ بہرحال کچھ انجانے خطرے ایسے ضرور تھے جو مجھے بے چین کیے ہوئے تھے۔ میں نے کئی بار خود کو دلاسا دیا کہ رشیدہ کا خط دھمکی کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، لیکن دل تھا کہ دھڑکے جاتا تھا۔ 9 بجے والا صاحب اپنے کام پر چلے گئے تو میں اپنی باہر والی مختصر سی بیٹھک میں آ گیا اور یوں ہی وقت گزاری کے لیے کتاب کے صفحات الٹنے پلٹنے لگا۔ 11 بجے کے قریب دروازے پر کسی نے دستک دی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا والدہ سے کہوں کہ وہ جا کر دیکھ لیں کہ کون آیا ہے، لیکن پھر مجھے اپنی بزدلی پر غصہ آ گیا۔ چنانچہ میں نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا، اٹھا اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ باہر میرے والد کے دفتر کا ایک چپڑاسی کھڑا ہوا تھا جو 1-2 بار پہلے بھی والد صاحب کے پاس آ چکا تھا۔ چپڑاسی نے مجھے دیکھ کر ادب سے سلام کیا، پھر اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی گٹھڑی میرے حوالے کرتے ہوئے بولا، بڑے صاحب نے کچھ ضروری چیزیں بھیجی ہیں، انہیں احتیاط سے رکھ لیں۔ میرے دل میں کوئی چور نہیں تھا، اس لیے میں نے چپڑاسی سے گٹھڑی لے کر الماری میں بند کر دی اور دروازے کو کنڈی لگا کر دوبارہ کتاب کی ورگردانی کرنے لگا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دروازے پر پھر دستک سنائی دی۔ اس بار دستک کی آواز خاصی تیز تھی۔ میں کتاب بند کر کے جلدی سے اٹھا اور دوبارہ دروازہ کھول دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔ دروازے پر ایک پولیس انسپیکٹر اور 6 سپاہیوں کی جھلک دیکھتے ہی میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں حواس باختہ ہو گیا، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی کہ ان کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ شاہد علی تمہارا ہی نام ہے؟ انسپیکٹر نے کرخت لہجے میں پوچھا تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ جی میرا نام ہی شاہد علی ہے، میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ صورت ہی سے چور اچکے معلوم ہوتے ہو، انسپیکٹر سرد لہجے میں بولا، پھر مجھے دھکا دیتا ہوا اندر آ گیا۔ سپاہی بھی اس کے پیچھے تھا۔ میں نے اس اقدام پر احتجاج کرنا چاہا، لیکن آواز میرے حلق میں گٹ کر رہ گئی۔ کیا تم سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے کہ وہ زیورات اور نقدی تم نے کہاں چھپائی ہے جو تم نے بیرسٹر راشد حسین کے گھر سے چوری کیے ہیں؟ انسپیکٹر نے اندر آ کر مجھے خوخا نظروں سے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا تو میں لرز کر بولا، یہ جھوٹ ہے جناب، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، انسپیکٹر نے بیت لاتے ہوئے کہا، پھر سپاہیوں کو گھر کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ میں بری طرح بکھلایا ہوا تھا، پھر بھی مجھے یقین تھا کہ انسپیکٹر کو اپنے ارادے میں مایوسی ہوگی، لیکن پھر اس گٹھری کو کھولا گیا جو کچھ دیر بیشتر والد کا چپڑاسی دے گیا تھا۔ گٹھری کھلتے ہی میرا دل ڈوبنے لگا۔ میری نظریں ان قیمتی اور جھلملاتے ہوئے زیورات اور نقد رقم پر سیر زدہ انداز میں جم کر رہ گئی جو گٹھری سے برآمد ہوئے تھے۔ کچھ مجھ پر جیسے سختہ طاری ہو گیا تھا۔ نتیجہ ظاہر تھا، مجھے راشد حسین کے گھر چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن لاتوں اور گھونسوں سے میری زبان بند کر دی گئی۔ میری والدہ اور بہن کو میرے کمرے میں کھیلے جانے والے ڈرامے کا علم ہوا تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میری والدہ غش کھا کر گر پڑی۔ محلے کی کچھ عورتوں نے انہیں سنبھالا،
کچھ میری بہن کو پکڑے ہوئے تھی جو میری گرفتاری پہ بچھاڑے کھا رہی تھی۔ محلے کے درمیانہ طبقے کے لوگوں نے جو مجھ سے واقف تھے میرے بارے میں انسپیکٹر کو ہر طریقے سے یقین دلایا، لیکن سب بے سود تھا، مال برآمد ہو چکا تھا۔ والا صاحب کے دفتر کے اس چپڑاسی کو بلوایا گیا جس نے مجھے گٹھری لا کر دی تھی، لیکن وہ صاف مکر گیا۔ اس کے آفیسر سے رابطہ قائم کیا گیا تو اس نے بھی چپڑاسی کی طرفداری کرتے ہوئے یہی بیان دیا کہ چپڑاسی ایک سیکنڈ کے لیے بھی دفتر سے کہیں باہر نہیں گیا تھا۔ میرے خلاف جو جال بچھایا گیا تھا میں اس میں پوری طرح سے پھنس چکا تھا۔ میرے والد کو چپ سی لگ گئی، وہ مجھے خالی نظروں سے تکے جا رہے تھے۔ غیرت اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات ان کی اداس آنکھوں سے مترشق تھے۔ بے بسی نے ان کی زبان پر تالے ڈال دیے تھے۔ جتنی دیر تک انسپیکٹر کاغذات کی تیاری میں مصروف رہا، والا صاحب برابر مجھے گھورتے رہے۔ پھر جب جائے وقوع کی کارروائی مکمل ہوئی اور پولیس مجھے لے جانے لگی تو میرے والد کی مجبور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ انہوں نے بڑے پیار سے آگے بڑھ کر مجھے اپنے کشادہ سینے سے لگا لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، ہمت سے کام لینا میرے بچے، جس کا کوئی نہیں ہوتا خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ میری ہچکیاں بند گئی تھی، اندر سے میری مجبور بہن کی دل دہلا دینے والی چیخو پکار جاری تھی، لیکن میں ایک نظر اسے دیکھنے سے بھی قاصر تھا۔ انسپیکٹر کے اشارے پر سنگ دل سپاہیوں نے میرے والد کو کھینچ کر مجھ سے علیحدہ کیا، پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا کر جیپ میں ڈال دیا۔ محلے کے جن افراد کے سامنے میں ہمیشہ سربلند رہا تھا، آج ان کے سامنے میں ہتھکڑیاں پہنے مجرموں کی طرح جا رہا تھا۔ میرے والد نے اپنی غربت کے باوجود مجھے بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے۔ وکیل کی فیس ادا کرنے کی خاطر انہوں نے اپنا آخری سہارا وہ مکان بھی بیچ ڈالا جس میں ہم لوگوں نے زندگیاں گزار دی تھی، لیکن ان کی یہ تمام کوششیں رائگاں گئیں۔ اکبر نے بھی اپنی بساط کے مطابق مجھے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قانون کے پاس میرے خلاف تمام ثبوت موجود تھے۔ چنانچہ مجھے 7 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ جس دن مجھے سزا سنائی گئی اس دن میرے گھر کے سب افراد عدالت میں موجود تھے۔ مجسٹریٹ نے جب سزا سنائی تو میری والدہ بے ہوش ہو کر ایسی گری کہ پھر کبھی نہ اٹھ سکی۔ میری بہن ماں کی لاش سے لپٹ کر تڑپنے لگی۔ میرے والد اپنے آنسوؤں کے طوفان کو روکتے، کبھی میری طرف دیکھتے، کبھی میری بہن کی طرف اور کبھی سہارے کی طرف جو ان کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ مجھے بس 10 منٹ کی مہلت دی گئی کہ میں اپنی ماں کے سرد ہوتے ہوئے جسم سے لپٹ کر آخری بار آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ اس کے بعد مجھے جیل کی گاڑی میں بٹھا کر جیل خانے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ میرے دل پر جو کچھ گزر رہی تھی اسے بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میرے والد نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی، لیکن 8 مہینے بعد انہیں یہاں بھی مایوسی ہوئی۔ والدہ کی موت اور میری سزا نے میرے بوڑھے والد کی کمر توڑ دی تھی۔ ایک بہن تھی جس کی خاطر وہ ایک زندہ لاش کی صورت جینے پر مجبور تھے، لیکن ایک دن یہ مجبوری بھی ختم ہو گئی۔ مجھے اپنے والد اور ہمشیرہ کی موت کی جان کا اطلاع اکبر کی زبانی ملی۔ اکبر کے بیان کے مطابق کچھ شرپسند گنڈوں نے میری بہن کی مجبوریوں کو دن دہاڑے لوٹ لیا تھا۔ میری بہن خوددار تھی، وہ اس بدنامی کے داغ کو برداشت نہ کر سکی اور اسی کو جا کر نیلا تھوتھا لائی اور اسے کھا کر اپنی نیند سو گئی۔ میری بہن نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بزدل نہیں بلکہ بڑے دل گردے کی مالک ہے، ورنہ اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں کون لے سکتا ہے۔ شام کو والد صاحب محنت مزدوری کر کے تھکے ماندے گھر لوٹے اور جوان بیٹی کی لاش کو دیکھا تو ان کی برداشت کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ حلق پھاڑ کر انہوں نے آخری بار اپنی بیٹی کو آواز دی، پھر خود بھی اس سے جا ملے۔ اکبر کی زبانی بہن اور باپ کی موت کی اطلاع پا کر اول تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، جس سے مجھے بہت سکون ملا، یوں جیسے دریا کی موجوں کے تلاطم میں اچانک ٹھہراؤ آ گیا ہو۔ اب مجھے اپنی ذات کے سوا کسی کا غم نہیں تھا۔ اب میری معصوم بہن کو بھی میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے والد نے بھی اپنی منزل کو پا لیا تھا۔ اب میں تنہا تھا، ہر معاملے میں ہر طرح آزاد، لیکن میرا ذہن اب بھی الجھا ہوا تھا۔ میری سوچوں کے زاویے والدین اور بہن کی طرف سے تو بدل گئے تھے، لیکن راشد حسین اور رشیدہ کا خوفناک تصور ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے دور نہ ہو سکا۔ یہی وہ لوگ تھے جو میرے خاندان کی بربادی کا سبب بنے تھے۔ انہی کی وجہ سے میری ضعیف ماں مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ میری معصوم بہن کی عصمت پر ڈاکہ پڑا تھا اور بوڑھے باپ نے خود کو اس پر سے قربان کر دیا۔ صرف میں زندہ رہ گیا تھا، گردے کارواں کی طرح، ورنہ منزل کے سارے نشانات تو وقت کی آندھی نے بلیاں میٹ کر دیے تھے۔ ابھی مجھے زندہ رہنا تھا اپنے نکردہ گناہوں کی سزا پوری کرنے کی خاطر، ورنہ قانون کے تقاضے کون پورے کرتا؟ اگر میں بھی مر جاتا تو رشیدہ اور اس کے والد کا مشن بھی تو ادھورا رہ جاتا۔ 7 سال، جی ہاں 7 سال، جسے تحریر میں لانا بڑا سہل ہے، انگلیوں پر 7 تک گننا بھی بڑا آسان ہے، لیکن اس طویل عرصے کی صحبتوں کو صرف وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس نے آزادی کی امید میں ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل گن کر گزارا ہو۔ جن لوگوں پر یہ افتاد نہیں پڑی وہ ہمدردی کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن ان لمحات کی بے چینی اور کرب کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو سزا بھگتنے والوں پر بیتے ہیں۔ میں نے بھی زندگی کے 7 سال جس طرح گزارے وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ ان 7 سالوں میں مجھے بڑے بڑے تجربات ہوئے، قسم قسم کے چور اچکر اور ڈاکوؤں سے میرا واسطہ پڑا،
بڑے بڑے قاتلوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. ان قاتلوں کے لیے زندگی کی کوئی اہمیت نہ تھی. ان کی آنکھوں میں نے ہمیشہ خون تیرتے دیکھا تھا. ان کے چہرے بہت خطرناک ہوتے. اتنے خطرناک کہ جیل کے محافظ بھی ان کے قریب جاتے ہوئے گھبراتے تھے. چنانچہ اس ماحول میں 7 سال تک میں اس انوکھے اور غیر معمولی تجربے کرتا رہا. میں نے یہی نتیجہ حاصل کیا کہ طاقت اور دولت دنیا میں سب سے بڑے ہتھیار ہیں. یہ اگر حاصل ہو جائے تو مشکلیں نہیں رہتی. یہ تجربات میرے لیے مشعل راہ تھے. میں نے اپنے 7 قیمتی سالوں کو برباد کر کے زندہ رہنے کا گر پا لیا تھا. میں نے طے کر لیا تھا کہ جیل سے باہر جا کر زندگی ایک نئے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کروں گا. جس روز مجھے جیل سے رہائی ملی اس روز اکبر مجھے لینے کے لیے وہاں موجود تھا. میرا عزیز دوست جس نے 7 سال تک متواتر میرا خیال رکھا تھا. میں اس کے ہمراہ کھلی فضا میں آیا تو نہ جانے کیوں مجھے ہر شے بدلی نظر آ رہی تھی. یا پھر ممکن ہے میں نے انہیں بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا. اکبر مجھے جیل سے سیدھا اپنے گھر لے گیا. میں جب اپنے گھر جو کہ اب پرایا ہو چکا تھا قریب سے گزرا تو ماضی کی تلخ یادیں تازہ ہو گئی. اپنے والدین اور بہن کو یاد کر کے میری آنکھیں بھر آئیں. میں سسکنے لگا لیکن مجھے اپنی بزدلی پر غصہ آ گیا. میں نے یہ سوچ کر جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے کہ اگر پہلی ہی قدم پر میں لڑکھڑا گیا تو اپنے عزائم کیسے پورے کروں گا. مجھے ماضی کی ایک بات سے نفرت کرنی تھی. ہر شے کو بھول جانا تھا سوائے رشیدہ اور اس کے والد کے. اب مجھے اس بات پر کوئی دکھ یا افسوس نہیں تھا کہ ان 7 سالوں میں دنیا میرے لیے اجنبی ہو گئی تھی. میں اپنے محلے میں جانے پہچانے چہروں کے درمیان سے گزر رہا تھا لیکن خود میرا چہرہ غالباً ایسا بدل گیا تھا کہ کوئی مجھے شناخت نہ کر سکا. بس ایک نظر لوگوں نے میری بڑی ہوئی داڑھی اور مونچھوں پر ڈالی اور یوں میرے قریب سے گزر گئے جیسے راہگیر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے ہیں. میں نے اکبر کو بطور خاص تاکید کر دی تھی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے. میری خواہش تھی کہ دنیا والے مجھے بھول جائے تاکہ میں ان کے درمیان ایک نیا جنم لے سکوں. اکبر کے گھر جا کر میں نے ایک عرصے بعد خوب آرام کیا. شام کو غسل کر کے باہر آئے تو اکبر موجود تھا. ہم دونوں ایک قریبی پارک میں جا بیٹھے. اکبر نے میرے دریافت کرنے پر رشیدہ کا ذکر شروع کیا. اس کے بیان کے مطابق جن دنوں مکر و فریب کی اس پتلی نے مجھ سے شادی کی درخواست کی تھی ان دنوں وہ وطن سے تھی. مجھے سزا ہوگی تو راشد حسین نے پہلے چوری چھپے ایک دوسرے شہر جا کر معاملہ رفع دفع کیا. پھر درمیانے طبقے کے ایک لڑکے سے اس کی شادی کر دی اور ان دونوں کو بیرون ملک بھیج دیا. جس لڑکے سے رشیدہ کی شادی ہوئی تھی وہ ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے والدین تعلیم کے بھاری اخراجات اٹھانے سے قاصر تھے. اور راشد حسین نے لڑکے کے والدین سے بات چیت کی اور اپنے اخراجات پر اسے باہر بھیجنے کا سودا کر لیا. اس طرح رشیدہ کا بوجھ بآسانی ان کے سر سے اتر گیا. شادی کے 5 سال بعد جب لڑکے نے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لی تو راشد حسین نے اسے واپس بلانا چاہا لیکن بیٹی اور داماد کی مرضی واپس آنے کی نہ تھی. اس لیے انہوں نے اصرار نہیں کیا. اکبر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ راشدہ ہر سال ایک ماہ کے لیے اپنے والدین سے ملنے کی خاطر آتے رہتے ہیں. میں کرید کر اکبر سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرتا رہا. میں نے طے کر لیا تھا کہ اس خاندان کے ایک فرد سے گن کر بدلہ لوں گا جو میرے اور میرے گھرانے کی بربادی کا باعث بنا تھا. پارک میں ہم بہت دیر تک بیٹھے دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے. اکبر کے استفسار پر جب میں نے اسے اپنے مستقبل کے پروگرام سے آگاہ کیا تو وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اسے میری سید دماغی پر شبہ ہو. لیکن جب اس نے مجھے سنجیدہ پایا تو وہ مجھے سمجھانے بجھانے لگا. اس نے مجھے میرے ارادوں سے باز رکھنے کی خاطر ہر طرح سمجھایا, بڑی بڑی قسمیں دی, لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوا. لیکن جب اکبر نے مجھے میرے والدین اور میری معصوم بہن کی روح کا واسطہ دیا تو میں مجبور ہو گیا. میں نے تڑپ کر اکبر سے کہا, میرے دوست آج تو تم نے مجھے والدین اور بہن کی قسم کھلوائی مگر آئندہ کبھی ایسا مت کرنا. میں جانتا ہوں شاید کہ تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے لیکن مرد وہی ہے جو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر. تم یقیناً جدوجہد کرنے کے بعد اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لو گے. اکبر کی دی ہوئی قسم سے مجبور ہو کر میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا. میں نے سوچا کہ کیوں نہ محنت کر کے معاشرے میں اپنا مقام پیدا کروں اور پرسکون زندگی گزاروں, لیکن میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا. 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے میں نے معمولی سی ملازمت کرنا چاہی. اکبر نے اس سلسلے میں میری حتی المکان مدد کی لیکن ہماری کوششیں رائگاں گئیں. میں جہاں بھی گیا مجھے دھتکار دیا گیا. گورنمنٹ کی ملازمت سے مایوس ہو کر میں نے نجی اداروں میں قسمت آزمائی کی لیکن ایک چور اچکے کو کوئی بھی ملازمت دینے پر آمادہ نہ ہوا. معاشرے میں میرے لیے کوئی مقام باقی نہ رہا تھا. میرے پاس وائس کے کوئی راستہ نہ تھا کہ میں غلط راہوں کو اپنا لوں اور اس سانچے میں خود کو ڈھال لوں جس میں حالات نے مجھے بے بس کر کے جکڑ دیا تھا. اکبر کے ٹکڑوں پر آخر کب تک زندگی گزاری جا سکتی تھی اور مجھے یہ بھی منظور نہ تھا کہ میری وجہ سے لوگ میرے عزیز دوست پر بھی انگلیاں اٹھائیں. مجھے اپنے ناکردہ گناہوں کی جو سزا ملی تھی میں اس میں اپنے دوست کو شریک نہیں کرنا چاہتا تھا. چنانچہ ایک روز میں نے اکبر سے صاف صاف کہہ دیا کہ اب میں کسی بھی قیمت پر اس مکان پر نہیں رہ سکتا. اکبر نے جو مجھے بھائیوں سے بڑھ کر عزیز رکھتا تھا مجھے بہت سمجھایا لیکن جب میں اپنی ضد پر اڑا رہا تو اس نے مجھے غلط راستوں پر بھٹکنے سے باز رکھنے کے لیے ایک نئی چال چلی. کچھ سوچ کر بڑی سنجیدگی سے بولا, حالات کے پیش نظر تم نے جو فیصلہ کیا ہے میں اسے غلط نہیں کہتا, مگر جہاں تم نے مجھے اپنا عزیز سمجھ کر میری اتنی باتیں مانی ہیں وہاں صرف ایک بات اور مان لو, اس کے بعد بھی اگر حالات تمہارے حق میں سازگار نہیں ہوتے تو پھر میں دوبارہ تمہیں کبھی کسی بات سے منع نہیں کروں گا.